बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़नी थी हुकूमत के साथ, या सियासी लड़ाई जो उनकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, वो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपस में लड़ना शुरू कर दी और अब हर तरफ इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। खबर सबसे पहले ये आती है कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ हो गए हैं उनकी पार्टी के अंदर MPs, और अब वो नाराज अरकान कोई इजलास बुलाने वाले हैं और सुहेल अफरीदी की हुकूमत को खतरा है। बाद में खबरें आती हैं कि शायद इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, गंडापुर कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो सुहेल अफरीदी की हुकूमत बताया गया कि खतरे में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान की मर्जी के बगैर अगर कोई यहां पे इस किस्म की हरकत करेगा तो वो अपनी सियासत को खुदा हाफिज कह देगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग इमरान खान को जानते हैं। ये सारे लोग खंभों की तरह हैं जिन्हें इमरान खान ने टिकट दिया और ये इलेक्शन जीत कर आ गए। इन्होंने मेहनत की है, लेकिन इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट लिया है। इमरान खान ने हमेशा अंदर तो रहना नहीं है। अब ये जो लोग भी इमरान खान की मर्जी के खिलाफ जाएंगे, अब मुस्तकबिल में इनके लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक सिचुएशन बना दी गई है। तो इस वक्त चंद चीजें ऐसी हैं जिन पे अपोजिशन की बहुत सख्त जरूरत है पाकिस्तानी कौम को, और पाकिस्तानी कौम देख रही है अपोजिशन की तरफ कि इन मामलात के ऊपर अपोजिशन आए और अपना रोल प्ले करे और अवाम को बचाए हुक्मरानों के हथकंडों से। मिसाल के तौर पे जो चीजें अहम हैं, जिसमें इस वक्त इक्तदार में बैठे हुए टोले से मुकाबला करना था, ये आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, और वो भी इक्तदार के लिए कर रहे हैं, इख्तियारात के लिए कर रहे हैं। नंबर एक, इमरान खान साहब की एक आंख जाया हो गई, वो कैद तन्हाई में है। अब बजाय इसके कि ये निजाम से लड़ते, ये आपस में लड़ रहे हैं, और कैसे लड़ रहे हैं मैं आगे चल के आपको बताता हूं। नंबर दो, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि यहां बाद में आते हैं, पहले आपको बताता हूं ये लड़ कैसे रहे। सुहेल अफरीदी ने फिर इजलास बुलाया नाराज अराकीन का, और उसके अंदर यह दावा किया गया कि हम सबको बुला रहे हैं और कोई भी नाराज नहीं रहेगा और सब हमारे साथ खड़े होंगे। तो जब इनको बुलाया गया तो मुख्तलिफ खबरों के अंदर जो गिनती हुई अराकीन असेंबली की, ये 92 है टोटल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs, उनमें से 40 अरकान गैर हाजिर रहे। दावा यह किया गया था कि 27 नाराज अराकीन है, लेकिन अब यहां पे जो बात समझ आ रही है वो ये है कि 40 अरकान गैर हाजिर रहे, तो 27 के अलावा 13 मजीद ऐसे हैं जो सुहेल अफरीदी के लिए नहीं आए। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पावर शो करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारे मुखालिफिन के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है, क्योंकि सारे आ गए हैं, लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन बाद में जब मीडिया ने गिना तो वो बंदे कम थे, 40 के करीब लोग कम थे। और कुछ अरकान ने इन्होंने दावा किया कि 72 आए हैं, लेकिन मीडिया कह रहा है जी कि 52 आए हैं, और 40 कम है, वो कह रहे हैं जी 20 कम है। अब जितने भी कम है वो कम तो है ना, जब सुहेल अफरीदी को वोट पड़ा था तो सारों ने डाला था। अब सुहेल अफरीदी की ये हालत क्यों हुई, इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन पहले गंडापुर के साथ उनकी एक झड़प हो गई। ये झड़प भी सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। सुहेल अफरीदी ने जो पार्लिमानी पार्टी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने एक इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा जी पार्टी के अंदर के जर्नैल ने पार्टी के बाहर के जर्नैल से वादा किया है, पार्टी के अंदर के जर्नैल ने 27 MPs साथ होने और इमरान खान की हुकूमत गिराने का वादा किया है, लेकिन किसी का बाप भी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। सुहेल अफरीदी का पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में पैगाम। अब ये सुहेल अफरीदी साहब ने एक अग्रेसिव पैगाम दिया और इसका जवाब अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये इल्जाम उनके ऊपर लग रहा है, और बात भी यही है, इल्जाम तो गंडापुर पे ही लग रहा है। और सुहेल अफरीदी ने उन्हें नाम लिए बगैर पार्टी के अंदर का जर्नैल कहा, और यह भी कहा कि बाहर वाले जर्नैल को पार्टी के अंदर के जर्नैल यानी गंडापुर ने यह पैगाम दिया है कि 27 बंदे मेरे साथ हैं, हुकूमत गिराएंगे, लेकिन किसी का बाप भी नहीं गिरा सकता। तो इस पे जो है वो गंडापुर साहब ने उनको ताना मारा और कहा कि इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते। अब ये बात जो है वो सुहेल अफरीदी साहब कहा करते थे DG ISPR को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि तुम इसका उसकी क्यों कहते हो, नाम क्यों नहीं लेते। नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, तो अब सुहेल अफरीदी साहब भी नाम नहीं ले रहे थे। तो इस पे गंडापुर साहब ने कहा कि इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते। PTI पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर का सुहेल अफरीदी से सवाल, अगर कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है तो नाम लिया जाए, सुबह आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। जबकि गंडापुर ने कहा कि हम इमरान खान के अलावा और किसी को नहीं मानते।
تو اب یہ ہوگا کیسے؟ یعنی اگر سہیل آفریدی کی حکومت گرائی جائے گی تو کیسے ہوگا؟ ایک تو ایک آئینی بحران کھڑا کیا جائے گا، مسئلہ کھڑا کیا جائے گا جو شیر افضل مروت نے اس کا آغاز کر دیا کہ جناب یہ سہیل آفریدی اب رہ نہیں سکتا، تو عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، اراکین کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوگی، اور جو ناراض اراکین ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ سہیل آفریدی فنڈ نہیں دیتا، سہیل آفریدی ملاقاتیں نہیں کرتا، وہ کہیں گے جی عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہا۔ دیکھیں نا، ان کے پاس جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی نے عمران خان کے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ جو سہیل آفریدی کو موقع ملا کہ نوجوانوں کو اکٹھا کرتے، یوتھ کو اکٹھا کرتے، سٹوڈنٹس کو اکٹھا کرتے، نوجوانوں کی ایک بڑی پاور اکٹھی کرتے، لاکھوں نوجوانوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرتے، سہیل آفریدی وہ کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے نا کوریڈورز کے اندر اور ایوانوں کے اندر زیادہ توجہ دی، انہوں نے توجہ دی مذاکرات میں، بات چیت میں، ان چیزوں پہ انہوں نے زیادہ بلیو کیا۔ وہ گراؤنڈ کے اوپر کارکنوں کو یا نوجوانوں کو متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ اگر سہیل آفریدی کے پاس اس وقت نوجوانوں کی ایک بہت بڑی طاقت موجود ہوتی تو وہ بہتر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوتے، ان کے سارے پارلیمنٹیرین بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہوتے اور کوئی ان کے سامنے زبان بھی نہ کھول سکتا۔ گنڈا پور نے دو کام کیے تھے، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بنا کے رکھے تھے اور گنڈا پور نے اپنے معاملات چلائے تھے مذاکرات میں بھی اس طرف بھی، لیکن ساتھ ساتھ گنڈا پور نے کچھ نہ کچھ کر کے پبلک کا بھی ایک معاملہ بنا کے رکھا ہوا تھا، ایک موٹیویشن وہاں پہ بھی برقرار رکھنے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ لیکن جب بار بار لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا تو لوگ گنڈا پور سے متنفر ہو گئے۔ اب سہیل آفریدی آگے، عمران خان صاحب نے کہا جناب آپ جائیں اور جا کے آپ سٹریٹ موومنٹ کریں، تو سٹریٹ موومنٹ کے نام پہ سہیل آفریدی صاحب نے ابھی تک ٹکے کی کاروائی نہیں کی، یہ صرف گھومتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں عمران خان کا جھنڈا اٹھا کے یا اس کی تصویر اٹھا کے لوگ نکل آتے ہیں، لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں، لیکن جس کو ایکچولی سٹریٹ موومنٹ کہتے ہیں اس کا صرف اعلان ہوا ہے، عملی طور پہ کچھ نہیں ہوا۔ تو سہیل آفریدی صاحب نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں خود ہی کاٹے ہیں۔ یعنی اب سہیل آفریدی کے اوپر الزام کس طرح کے لگائے جائیں گے؟ جناب یہ محسن نقوی سے ملاقاتوں میں انگیج ہیں، انڈور احتجاج تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، خان کی آنکھ کے ضائع ہو جانے کی خبر کے اوپر بھی کچھ نہ کر سکے، تو یہ باتیں درست ہیں۔ اگر لوگ احتجاج کریں گے یا ناراض ارکان اس کو جواز بنائیں گے تو سہیل آفریدی کے لیے مشکل ہو جائے گا ان باتوں کا، ان چیزوں کا جواب دینا ان ارکان کے سوال اٹھانے کے بعد۔ اب خبر ایک اور آئی ہے کہ آج کے دن میں پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا، تو سہیل آفریدی جو 52 چلو 72 یا 52 جتنے بھی ہیں ان بٹوین ہی ہے نا، وہ بندے تو اکٹھے کر دیے لیکن بندے بیچ میں مسنگ ہیں۔ اب دوسری طرف جو آج ناراض ارکان کا اجلاس ہوگا، دیکھتے ہیں اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج کے دن میں ناراض ارکان نے اپنا ایک ایجنڈا طے کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا اعلان کیا جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہی وہ کریں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے، ہمیں پیسہ نہیں مل رہا، ہمیں وزارت نہیں مل رہی، ہمیں اختیار نہیں مل رہے، ہمیں وزیر اعلیٰ نہیں ملتا، یہ باتیں لوگ نہیں مانیں گے۔ وہ ایک ہی بات کر سکتے کہ سہیل آفریدی عمران خان کو نکالنے میں اور تحریک کھڑی کرنے میں ناکام رہا، اور یہ بات کچھ حد تک ان کی ٹھیک بھی ہوگی اور اس میں وزن بھی ہوگا۔ اب جن لوگوں کو مل کر مقابلہ کرنا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کے ظلم کا، اور عوام کو بچانا تھا ان کے عطاب سے، وہ آپس میں اقتدار کے لیے دست و گریبان ہے۔ کون کون سی چیزیں جہاں پہ ان کو لڑنا تھا؟ نمبر 1، عمران خان صاحب کو ان کی آنکھ تک ضائع ہوگی، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، وہاں نہیں لڑ رہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پورا نظام جانبداری دکھا رہا ہے، وہاں آواز نہیں اٹھا رہے، وہاں نہیں لڑ رہے، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کشمیر کی حساس ترین صورتحال ہے اس وقت، اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ جو اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے کشمیر کی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے اور حکومت کے بیچ میں جو معاملات ہیں تو اپوزیشن کہاں ہے؟ وہ اس کے اوپر بھی بات نہیں کر رہے۔ خوفناک بجٹ تیار کیا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ میں خبریں دے رہا ہوں اور لوگ خبریں دے رہے ہیں، آئی ایم ایف کی رپورٹیں آ رہی ہیں، نیپرا کی میں نے آپ کو ایک رپورٹ پڑھ کے سنائی، بہت ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں، اس کے اوپر حکومت نہیں بول رہی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، یا چلیں اپوزیشن کہتے ہیں، اپوزیشن اس پہ کام نہیں کر رہی، اپوزیشن کی توجہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کیسے پکڑنا ہے۔ تو بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فیلئر، اس کے اوپر وہ بات نہیں کر رہے، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ساری توجہ سیاست کے اوپر ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن کیسے کرنا ہے، کشمیر کا الیکشن کیسے کرنا ہے، اقتدار پہ قبضہ کیسے رکھنا ہے، اگلی آئینی ترمیم کیسے کروانی ہے، اپنے اقتدار کو طول کیسے دینا ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کرنا ہے، وہ سارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اور انٹیلیجنس کے لگاتار فیلئر کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کر رہے۔ بین الاقوامی حالات جس نوعیت کے ہیں، خارجہ پالیسی میں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
عمران خان کی بہن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے DG ISPR کی پریس کانفرنس دیکھ کر افسوس اور دکھ ہوا. فوج کے نمائندے کا کوئی لیول تو ہونا چاہیے. یعنی آپ تو ایسے لگے ہوئے تھے جیسے گلی میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے اور آپ اپنا غصہ نکال رہے ہو, تو یہ نامناسب ہے. اچھا ایک بات اور علیمہ خانم نے کہی, اور یہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس بات کو یعنی انٹرنیشنل میڈیا کو بات کرتے ہوئے علیمہ خانم نے کہا, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان ہم سے کئی مرتبہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں, میرا مقصد میری ذات سے بہت بڑا ہے. وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جیل میں مرنا پسند کروں گا لیکن ان فرعونوں کے سامنے نہیں جھکوں گا. وہ جیل سے ہمارے ذریعے پاکستانیوں کے لیے بھی پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر آپ اس مافیا کے غلام بنے رہے تو یہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی غلام بنا لیں گے, اس لیے آپ کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا. یہ علیمہ خانم نے کہا, انہوں نے کہا جی عمران خان نے کہا کہ میری ذات سے میرا مقصد بہت بڑا ہے. یہ ہے پرابلم, اس کو نہ سارے سمجھ لیں کہ عمران خان نے وہ فیصلہ کر لیا ہے جو ایک دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے کر لیا تھا. عمران خان کو اپنا مقصد اپنی زندگی سے زیادہ بڑا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے, اور عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی میں نے تو دنیا کی ہر چیز حاصل کر لی ہے, دنیا کے بہترین ایوارڈ میرے پاس ہے, دنیا کے وہ لوگ جنہیں ملنے کے لیے لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں وہ مجھے ملنے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے رہے. تو عمران خان نے کہا کہ اس نے تو ایک بھرپور زندگی جی لی اور کامیاب, اور اللہ رب العزت نے اسے روشنی بھی دکھائی. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی بھی طاقت بہت زیادہ. اب تو ایک ایسا آدمی جس نے زندگی بھرپور جی لی ہو اور وہ قوم کا سب سے بڑا ہیرو ہو, وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور اگر اب موت بھی آ جاتی ہے اس مقصد میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ مرنے کے لیے تیار ہو, تو اس کا تو کچھ نہیں جائے گا. لیکن عاصم منیر صاحب کو اور باقی سیاسی لیڈروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس کھونے کے لیے کیا کچھ ہے. عاصم منیر صاحب نے ایک مثال دی تھی نا انڈیا پاکستان کی لڑائی میں صرف دھمکانے کے لیے کہ شائننگ مرسڈیز ورسز ڈمپنگ ٹرک. اس پہ مجھے بہت برا بھی لگا تھا, ڈمپر ہے جناب پاکستان ایک, اور انڈیا ایک شائننگ چمکتی ہوئی مرسڈیز گاڑی ہے. یہ آپ کا اور عمران خان کا فرق ہے. عمران خان ایک بروٹل قسم کا بلڈوزر ہے جو کچلتا ہوا جائے گا, اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ زندگی اور موت کو اب ایک برابر دیکھنا شروع ہو گیا ہے. عاصم منیر صاحب آپ ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز ہیں, اور یہ سارے جو باقی سیاستدان ہیں ان کے بچے, ان کا کریئر, وہ سارا کچھ اس ملک کے اندر ہے. باہر بھاگ جائیں تو باہر بھی ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. اب تو سوچیں آپ لڑ کس کے ساتھ رہے ہیں. عمران خان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسٹیمیٹ لگائیے کہ آپ کے پاس کھونے کے لیے کیا کچھ ہے. جو DG ISPR نے پریس کانفرنس کر دی ہے نا, اس پریس کانفرنس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو اس کا ملبہ پاکستان میں کسی ایک آدمی پہ نہیں گرے گا, یہ سیدھا سیدھا عاصم منیر اور پوری فوج کے اوپر گر جائے گا. فوج کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے, انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک ادارے کو چند لوگ اپنے فائدے کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں. نواز شریف نے جوتے پالش کیے چند لوگوں کے, اور انہوں نے مل کے بند کمروں میں فیصلے کر لیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ملک کو ایسے چلانا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کروڑوں لوگوں کا ملک ہے, وہ لوگ فیصلہ کریں گے نا. چند لوگ تو فیصلہ نہیں کریں گے صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے پاس بندوقوں والی بہت بڑی تعداد میں ایک فورس ہے. اس بنیاد پہ تو نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ اب سوچ لیں کہ آپ کے پاس کھونے کے لیے کیا کچھ ہے, کیونکہ عمران خان خودکشی کے لیول تک اس لڑائی میں اتر چکا ہے. اور پاکستان کی حالت واپس کیا ہو گئی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ ایک رپورٹ ہے ناظرین, یہ دیکھیں یہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے. یہ رپورٹ آپ کو بتا رہی ہے, میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں لبے لباب بتاتا ہوں. ایک سروے ہوا ہے جی, اور یہ سروے کیا گیا ہے IPSOS سے. IPSOS جو ہے یہ ایک ملٹی نیشنل مارکیٹ ریسرچ اینڈ کنسلٹنگ فرم ہے. یہ فرانسیسی ایک ادارہ ہے, اس نے پاکستان میں سروے کیا ہے, پہلے بھی کرتے رہتے ہیں. ان کے سروے میں بڑے خوفناک نتائج آئے. سروے کے مطابق صرف 18% لوگ پاکستان میں معیشت کو مضبوط سمجھتے ہیں, اور 16% مستقبل میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کا, یعنی 16% لوگ سمجھتے ہیں جناب کہ کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے, اور لوگ مستقبل میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. جنہیں 16% لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سرمایہ کاری پاکستان میں کر سکتے ہیں. 84% ہے جو کہتے ہیں پاکستان میں کوئی پیسہ لگانا ہی نہیں ہم نے. اور یہ ابھی جو سروے آیا اس کے ساتھ دیگر رپورٹوں کو آپ ملا کر دیکھ لیں تو پاکستان کہاں واپس چلا گیا. مئی میں جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی تھی نا, اس سے پہلے پاکستان میں جو سروے آئے تھے وہ ایگزیکٹلی یہی تھے. انڈیا پاکستان کی لڑائی سے پہلے پاکستان میں ایک بڑی بد اعتمادی تھی, ایک بڑا عجیب و غریب ماحول تھا, لوگ بالکل مایوس ہو گئے تھے. لیکن جب انڈیا کے کچھ طیارے پاکستان نے گرائے تو اس کے بعد تھوڑا کانفیڈنس لوگوں میں آیا. اب وہ کانفیڈنس دوبارہ ختم ہو گیا. یعنی یہ جو حرکتیں کی گئی ہے, ابھی گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا 27ویں آئینی ترمیم کر دی, 2 نمبریاں کر دی, عمران خان کو آئسولیشن میں ڈال دیا, پاکستان میں ہر طرح کا فراڈ کیا. ان ساری چیزوں کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک جنگ کا اثر صرف چند مہینے تک رہا. میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کہا تھا
کہ مستقل چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی, جنگ کے ذریعے سے آپ اکانومی نہیں چلا سکتے, آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اب وہی ہوا, لوگ واپس مایوس ہو گئے اور بہت بری طرح مایوس ہو گئے. کوئی پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہے ہیں پاکستان میں. یہ مارکیٹ ریسرچ ہے, اور یہ پاکستان نے نہیں کی, کہ میں نے بھی نہیں کی, یہ بین الاقوامی ادارہ ہے جس نے یہ ریسرچ کی ہے. اب یہ ریسرچ واضح بتا رہی ہے, تو کیا پاکستان اب ایک نئی جنگ کرے گا؟ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان نے ایک جنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور بھاری ہتھیار بارڈر پہ پہنچائے جا رہے ہیں گزشتہ ایک ہفتے سے. کل رات ایک بڑی زبردست قسم کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں یہ چمن کے علاقے میں, اس کے آس پاس. تو ایک افغانستان کے ساتھ تو جنگ چھیڑی جا سکتی ہے. ناظرین, وہ جج کے بیٹے والا کیس جو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے ہی ہو گیا. میری ان فیملی سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ کو صلح کے لیے مجبور کر دیا جائے گا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نہیں ہم صلح نہیں کریں گے, ہماری بہن ہے, اور ایک فیملی میں تو ایک ہی اکلوتی بہن تھی, دوسری فیملی کی بھی بڑی پیاری ان کی بچی تھی, بیٹیاں ویسی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں. لیکن میں یہ جانتا تھا کہ یہ صلح ہو جائے گی, کیونکہ جج صاحب کو جو لوگ لے کر آئے وہ جج صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اور پھر صلح ہو بھی گئی. اب ایسا جج بڑا سوٹ کرتا ہے. یاد رکھیے گا, یہ جج صاحب اب کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف